बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 मार्च जुम्मे का दिन और बड़ी अहम और खुशखबरियाँ। खान को नोबेल प्राइज़ नामजदगी, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा जो बड़े अहम मामलात इस वक्त हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और ख़ान का बबर शेर आज सामने आया। लेकिन पहले अमन अवार्ड नोबेल प्राइज़ की नामजदगी, इस पर इंशाल्लाह आप रात को इंटरव्यू भी देखेंगे। इमरान रियाज़ ने ख़बर दी, मैंने उसकी तस्दीक की, नॉर्वे से पता किया, वो मालूमात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कुरान की आयत पहले ज़हन में आती है ख़बर सुन के, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ज़लील करना चाहे उसे कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। ये ख़ान को माइनस करने के चक्कर में थे, अल्लाह उसे ज़रबें दे रहा है। इमरान रियाज़ ने ख़बर दी नोबेल प्राइज़ की, 2025 में इमरान खान की नामज़दगी की। उस पर मैंने रिसर्च की और ढूंढना शुरू की ये सारी मालूमात। पता चला नॉर्वे के इंटरनेशनल एक्टिविस्ट है, सियासी पार्टी की रहनुमा सेंट्रम, उनके गियर लेपस्ताद उनका नाम है। उनकी वीडियो भी, पैगाम भी अभी आ चुका है इंटरनेट पे। इमरान खान का नाम सियासी जमात की तरफ से, इनकी तरफ से दिया गया। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है, इसका ताल्लुक तो स्वीडन से है, मरकज़ी फाउंडेशन वहाँ की है, लेकिन नॉर्वे का नोबेल इंस्टीट्यूट ये तमाम लोगों की तैनाती को रजिस्टर्ड करता है। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है नॉर्वे में इस साल 2024 में, वो 244 लोग हैं और 94 तंजीमों के नाम इसमें नामज़द हैं। इसका तरीक़ाकार का नामज़दगी का तरीका आम तरीके से मुख्तलिफ है। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, साबिक नोबेल इनाम याफ्ता लोगों को, मुंतखब पार्लियामेंट मेंबरान को या बैन अल-अक़वामी तंजीमों के रहनुमाओं को दिया जाता है। इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ चूँकि दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी में से है, बैन अल-अक़वामी तंजीम के तौर पर इसे माना जाता है, खान को एक बड़े रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। अमन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, बेगुनाह कैद में ये जो मामला है खान का, ये याद रखें। फिर 2019 में भारत के साथ जो कशीदगी हुई, पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार करके इमरान खान ने अमन का किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान में अमन, ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात, यूक्रेन रूस की भी सुलह में खान ने दिलचस्पी ली। और सबसे बढ़कर जो इंसानी हकूक़ की एडवोकेसी इमरान खान ने की। और इमरान खान की आपको पता है जो इंसानियत के लिए खिदमात हैं, वो पूरी दुनिया उसका एतराफ़ करती है। शौकत खानम कैंसर 3 अस्पताल, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी जो कैंसर बनाना चाह रहे थे। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी आपको पता है, दो इदारे हैं, रिफाई इदारे हैं माफ़ कीजिएगा, अलकादर यूनिवर्सिटी है जिस पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, दुनिया जिसे तस्लीम नहीं करती। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए देखें बहुत बड़ी हार है खान का ये नामज़दगी के लिए। ये आम तौर पे बड़े खुफिया रखे जाते हैं नाम, क्योंकि ना तो नामज़द करने वालों के नाम ज़ाहिर किए जाते हैं और ना जो नामज़द हों। 50 साल तक इदारा ये नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता। ये नामज़दगी जो है वो खतूत या जो नॉमिनेशंस के ज़रिए होती है लोगों की तरफ से, नोबेल इनाम की जो कंपनी उसे मिलते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर उम्मीदवारों पर बहस की जाती है, फिर उसमें जो सबसे अहम और मौजू उम्मीदवार उसे इनाम मिलता है। और ये दुनिया में सबसे बड़ा इनाम है अमन के लिए ख़ास तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इसके पीछे लगा हुआ, अंदाज़ा करें। अक्टूबर में ये फ़ैसला होगा और स्टार्ट होगा और दिसंबर में फ़ैसला होगा। माहिरीन जो बैठ के अब देखते हैं ऐसे क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, अवाम के लिए फ़ख्र का मकाम है कि खान की 30 साल की सियासी जद्दोजहद, जिसे इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशनास हुआ, एक लार्जेस्ट पार्टी जो तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी। और ये वो पार्टी है अब जिसके लोग जुल्म की आग में पककर कुंदन हो रहे हैं। खान ने पाकिस्तान की सियासत के नज़रिए का रुख ही बदल दिया। आइंदा आने वाली सियासत में अब आपको मियाँ आबाद फ़ारूक की शक्ल में लोग नज़र आएंगे। 2 साल से खान का ये बबर शेर पाकिस्तान की जेल में बेगुनाह कैद। वीडियो आज 2 साल बाद मंजर आम पे आई और बड़ी दर्दनाक दास्तान है इसकी। मैंने 12 इस पर जिक्र किया है, इसके बेटे की, आबाद फ़ारूक के बेटे की शहादत पर, फिर जेल में जिस तरह से लाया गया जनाजे पर, इसके जो भाइयों के साथ, ख़ानदान के साथ हुआ, वो सब आप जानते हैं। आप इसकी आज गुफ्तगू सुने, जिस तरह वो कुरान पाक की आयतें एक हाफिज़ और एक आलिम की तरह पढ़ रहा था, जिस तरह वो इमाम बुखारी की तसनीफ़ की बात कर रहा था। ये लोग वाकई आग में पकाए गए हैं और आग में पक के सोना कुंदन बनता है। ये लोग कुंदन बन चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की मेरे ख़्याल में अब आने वाले 10, 20, 30 साल में क़यादत का फुकदान नहीं होगा। रिहाई के बाद ये जो दस्तयाब क़यादत है, ये यकीन करें अब आइंदा पाकिस्तान को लीडरशिप का मसला नहीं होगा। लीडरशिप का तो अभी फ़िलहाल मसला है, जिन लोगों को वोट मिला है खान की रिहाई पर, आपको पता है 603 दिन से जो कामयाब नहीं हुए, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तहरीक-ए-इंसाफ का तो मुस्तकबिल रोशन है। मुराद सईद है, मियाँ आबाद फ़ारूक है, सुहेल अफरीदी है, मीना अफरीदी है, आलिया हमज़ा है, सनम जहाँ, बहुत से लोग इन्हें रिप्लेस करने को तैयार हैं। और ये खान का और अवाम का डायरेक्ट रिश्ता है। जो लोग खान के ज़रिए देखें सियासत में आए हैं, ये जो आज अज़ियतें बर्दाश्त करें, ये कल वज़ीर मुशीर आपको नज़र आएंगे। बलोचिस्तान का वज़ीर आला सालार काकड़ होगा, सद्दाम तरीन बलोचिस्तान का वज़ीर दाखिला होगा, मियाँ आबाद फ़ारूक पंजाब का वज़ीर आला होगा। ये मेरी बातें आप लिख कर कहीं रख लें बेशक, क्योंकि यही इंशाल्लाह आने वाले सालों में होगा। अब देखिए जो खान की गैर मौजूदगी में हर्जा सराई कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं,
ان لوگوں کا حال ایم کیو ایم کو رہنماؤں کی طرح ہوگا جو پرویز مشرف کے دور میں آپ کو ٹی وی پر چیختے چلاتے نظر آتے تھے. آج کوئی کینیڈا میں ٹرک چلا رہا ہے, کوئی دبئی میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سارے کے سارے بڑے طاقتور وزراء تھے, ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو جو خان کے نظریے سے ادھر ادھر ہوا اس کا انجام پھر یہی ہوگا. جسے نہیں سمجھ وہ پرویز خٹک کے انجام کو دیکھ لے, جہانگیر ترین کا انجام دیکھ لے, جس نے خان کو چھوڑا اس پوری لسٹ میں لوگوں کا انجام آپ دیکھ لیں. وہ اپنے گھر میں عزت نہیں کما سکے. تو یہ معاملہ اب شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے معاملات بہتر کرنے کی بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی ملاقات اور یہ مذاکرات کا بہت بڑا دروازہ کھلا ہے. یہ جو میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ امانت ہے, اور اس میں جو لوگ شامل تھے براہ راست, میرے علاوہ شاید ایک اور شخص ہے ان کے پاس یہ معلومات ہوں گی, اور یہ بڑی اہم معلومات ہیں. اس میں ظاہر ہے مجھے بہت ساری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. 3 غیر ملکیوں کی ملاقات ہوئی, 2 مرد 1 عورت, اور اس میں بڑی ہائیسٹ لیول کی ملاقات تھی. 5 گھنٹے کی ملاقات تھی, اسلام آباد میں ہوئی, پھر پنڈی میں ہوئی, اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. اب یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے, یہ براہ راست ملاقات کرنے والے لوگوں کی ڈائریکٹ ملاقات ہے. اب ان کی سیفٹی کے کنسرن ہے, ورنہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں شیئر کرتا, اور ہم نے سے ظاہر ہے سبوتاج نہیں کرنا, اسکینڈلائز نہیں کرنا, سستی شہرت کے زمرے میں نہیں لانا. یہ امانت ہے, اسی لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہیں. اور یہ ملاقاتیں پچھلے 2 سال کے حصے کا تسلسل ہے. اب ان کی اجازت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ کہ ملاقات عمران خان کی موجودگی میں ہو چکی ہے پہلے. اس کے بعد جو ملاقاتیں وہ عمران خان کی جیل میں جانے کے بعد ہوئیں, اور پچھلے 10 مہینوں سے جو ملاقاتیں ہیں اس میں, بلکہ 10 دنوں میں آخری یہ جو گزرے ہیں, بلکہ بدھ تک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے. اور یہ بریک تھرو کروانے میں انٹرنیشنل بزنس مین شامل ہیں, اربوں پتی ڈالروں میں, وہ بھی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان کی حالات کی فکر کرتے ہیں. ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے مضبوط ہیں, ان کے تعلقات خان سے بھی بڑے مضبوط ہیں, بلکہ کسی حد تک وہ آل شریف و زرداری کو بھی جانتے ہیں. اور یہ تحریک انصاف کا حصہ نہ ہونے کے باوجود پاکستان کے ان حالات پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے, کیونکہ پاکستانی ہے, ہر پاکستانی اس طرح اوورسیز دل گرفتہ ہے ان حالات میں. اور پاکستان کے متعلق جو ابھی جو خاص دیکھیں جمہوری ایکٹ آ رہا ہے, پابندیاں لگ رہی ہیں, سفری ویزے بند ہو رہے ہیں, پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے, ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, تو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. اب یہ کردار اسٹیبلشمنٹ اور درمیان کے لوگوں کو اکٹھے بٹھانا, کیونکہ اس میں اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے, دونوں طرف سے سخت معاملات ہیں اور انتہائی سخت. اب ان معاملات کو سیاسی سطح پر کس طرح حل کیا جائے, کیونکہ دیکھیں جو بھی احتجاج ہوگا, جو بھی تحریک چلے گی, یا بلکہ ہر جنگ کا آپ نتیجہ دیکھیں وہ ٹیبل پر ہی ختم ہو. بلکہ جنگ عظیم سے لے کر افغانستان کی, ویتنام کی, مسئلہ فلسطین کی, یوکرین کی, سارے معاملات دیکھیں کہاں ختم ہوئے, ٹیبل پر. تو یہ ٹیبل میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور دونوں اطراف سے ڈیمانڈز بھی سامنے آ چکی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو فیصلہ ساز ہیں, جو لوگ ہیں اور بڑے ہائی ٹیئر کے لوگ ہیں, انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ ڈیمانڈز بڑی عجیب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈز اس دفعہ پچھلی ڈیمانڈ سے مختلف ہیں. اب دیکھیں, اب ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے یہ سارے معاملات, لیکن اب جو 3 لوگوں کی جو ملاقات 5 گھنٹے کی ہوئی, اس کے بعد 2 گھنٹے کی ملاقات, اور یہ ہوئی بھی ذاتی گھر میں, باقاعدہ کھانا کھلایا گیا, اہتمام کیا گیا, عزت احترام کی گئی. اور جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ موسٹ وانٹڈ لوگ تھے. یہ عام حالات میں پنڈی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے, اسلام آباد داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے, لیکن یہ گفتگو ہوئی تو ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آئے. فیصلہ ساز لوگوں کی طرف سے جو شرائط آئیں وہ بھی شرائط جو ہے وہ پچھلی شرائط سے مختلف ہے. مثلا پہلے شرائطی احتجاج روکا جائے, اب وہ شرط نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آرمی چیف کے متعلق ڈیجیٹل ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں, دنیا بھر میں زبان استعمال کی جاتی ہے, جو احتجاج کیا جاتا ہے, امریکی عہدیداروں سے, یورپ کے عہدیداروں سے شکایات لگائی جاتی ہے, اسے روکنا. ٹویٹر سپیس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے, گفتگو, اس میں شائستگی لگانا کہ آپ مسائل پر بے شک بات کریں, لیکن ذاتی اور انفرادی معاملات پر گفتگو نہ کریں. کسی کی پرائیویسی, ان کے خاندان کے متعلق ایسی گفتگو نہ ہو. اور پھر عمران خان کی رہائی کے بعد کا منظرنامہ ڈسکس کیا. یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی رہائی پر اب اعتراض نہیں ہے, معاملات کیا ہیں, کس طرح رہائی ہونی ہے. اور اعتراض اس بات پہ ہے کہ نرمی لائی جائے. احتجاج کا جو معاملہ پہلے تھا کہ عوامی احتجاج نہیں چلے گا, وہ بھی اجازت ہے, ہوگا البتہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. یہ ڈی چوک جیسی جگہ پہ نہیں, پبلکلی جگہ پہ نہیں, جیسے ماضی میں وہ کہہ رہے ہیں ہم خود جگہ کریں گے آپ کے لیے, وہاں کریں احتجاج. اب وجہ یہ ہے کہ آپشنز کوئی نہیں رہی. وہ بھی تحریک انصاف کو بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس بھی آپشن نہیں, آپ نے احتجاج کر لیا, آپ کی لیڈرشپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اب آپ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے, ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں, آپ بھی پھنسے ہوئے, ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے. اب جو دوسری طرف کے 3 لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی کھل کے بات کی, اور یہ گفتگو میں انہوں نے کہا اعتماد کا فقدان ہے. ماضی میں 4 ملاقاتیں ہماری ہوئیں, جو کچھ آپ نے کہا تھا ویسا نہیں ہوا, اس کے برعکس ہوا. عمران خان کی گرفتاری, جو 2 ہفتے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ نے گرفتار کر لیا. تحریک انصاف پہ ظلم و ستم نہیں رکا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی نہیں, عدالتوں میں جو آپ کو پتہ ہے جو معاملات تھے وہ اسی طرح چلتے رہے. اب آپ سیاسی قیدیوں کو پہلے رہا کریں, خیر سگالی کے طور پر لسٹ دی گئی کہ آپ ان لوگوں کو رہا کریں, اور جو ملٹری
حراست میں لوگ ہیں انہیں بھی آپ سامنے لائیں، جس کے لیے میاں عباد فاروق کی آج آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، ان کے خاندانوں سے ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں، ان لوگوں کو مطلب جو عام قیدیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے وہ بند کیا جائے۔ اور اس ملاقات میں پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو عمران خان کی رہائی کا منظرنامہ دیا گیا، اس میں ایک بڑی عجیب بات تھی وہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہ انہیں آپ مائنس کریں، ہمیں عمران خان کو مائنس نہیں کرتے، آپ بشرا بی بی کو مائنس کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض بشرا بی بی کا کہ یہ حکومتی معاملات میں مداخلت کر رہی تھیں اور انہیں اس چیز کی گارنٹی دی جائے کہ آئندہ کے حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اور یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو مجھے بتائی گی کہ بشرا بی بی کے مذہبی عقائد پر انہیں بڑے تحفظات تھے، کیونکہ یہ فیصلہ ساز لوگ، ان میں سے آپ کو پتہ ہے دین سے بھی کچھ رغبت بڑی رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا اپنے آپ کو ماسٹر بھی سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں تبدیلی ہو۔ اور یہ میں آپ کو بڑی احتیاط سے مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو مجھے جو معلومات ملی وہ کیا ہے۔ مطلب ایک لائن میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی ایک نیا دین ایجاد کر رہی تھی، ان کے پاس مطلب طاقت واقعی موجود ہے۔ یہ نون لیگ کے رہنماؤں کے میں اکثر بیانات جو سنتا ہوں، وہ جو الزامات لگاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، وہ اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ یہ شہباز شریف، مریم نواز کو یہی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ فیصل واڈا نے ایک پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ عمران خان بشرا بی بی کو آج چھوڑے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حقیقی معنوں میں ان کی شرط یہ ہے، یہ ذاتی لیول کی دشمنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، اندازہ کریں۔ اب دوسری طرف خان بشرا بی بی پر اعتماد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی وفادار بیوی ہیں، اور عمران خان کو پتہ ہے نہ صرف وہ ایمان میں مضبوط ہے بلکہ وہ خان کے ساتھ 300 دن سے بے گناہ جیل میں۔ اب ان لوگوں کا، بلکہ بشرا بی بی کا تو یہ بیان بھی ہے کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی وہ بھی جیل سے نہیں آئے گی۔ تو فیصلہ ساز جو ہے وہ اپنی طرف سے اسے دکھتی رگ سمجھ رہے ہیں، وہ مائنس کرنا چاہتے ہیں بشرا بی بی کو، ایسے معاملات عمران خان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی تھی جو عمران خان نے منع کر دیا تھا۔ اب انہیں خطرہ جمہوری ایکٹ سے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے آپ محسن نقوی کا نام ڈال دیں، آرمی چیف کا نام نکال دیں، اور کوئی کسی قسم کے بیانات نہ دیں، جس پر غیر ملکی لوگوں نے صاف انکار کیا کہ زلمے خلیل ہو، جو ولسن ہو، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، ہم ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم باقی معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ہمیں خیر سگالی کے طور پر کچھ ثبوت دینے ہوں گے۔ تو یہ بہرحال بڑی اہم اور باضابطہ گفتگو تھی۔ اس میں علی مین گنڈا پور نے جو کل 99% کی گارنٹی بھی دی تھی پروگرام میں آج نیوز کے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی گارنٹیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ جو نظام چلانے کے لیے لندن معاہدہ تھا، وہاں باقاعدہ گارنٹیاں موجود ہیں، انہی گارنٹیوں سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے، ورنہ وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اب عمران خان کی رہائی یہ چاہتے ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سسٹم اب خان کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا۔ فیصلہ ساز جو بات کر رہے تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری اپنی بیوی نے عمران خان کو وہ الیکشن میں ووٹ دیا ہوا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان کی مقبولیت کہاں تک ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ نااہل ہیں، بلکہ یہ کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے خان کو روکنے کا۔ یہ جو سسٹم کو بنایا گیا ہے اس کو ریورس کرنے میں، ان گارنٹیوں کی موجودگی میں ہمیں وقت چاہیے۔ اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی کوئی ایسا بیانیہ دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو مذاکرات سے ہوئی۔ اب خان کی رہائی یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مذاکرات سے ہی ہوگی، عدالتوں سے تو ہو نہیں سکتی۔ اب ان حالات میں دیکھیں، یہ انہیں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ابھی بھی بہت کچھ موجود ہے۔ دوسری طرف ان کی مخالفت میں وہ بھی بڑی ہائی لیول پہ ہے۔ امریکی کانگریس میں 400 سے زیادہ لوگ اس وقت ان کے مخالف ہیں، اور اس میں دونوں پارٹیوں کے، ٹرمپ کی اور بائیڈن کی شامل ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو، انہیں بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ناقابل یقین روایتی غیر روایتی سیاستدان ہے، اور ابھی تک ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی باضابطہ ملاقات یا گڈ بکس میں نہیں آئے۔ سعودی عرب سے ان کے معاملات ضرور طے ہوئے، وہاں بہت ساری آفرز کی گئی ہیں، بہت ساری بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آخر میں مہمانوں کو بڑے اچھے انداز سے رخصت بھی کیا گیا اور ڈائیلاگ کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ اب اس سے مثبت نتائج آنے چاہیے۔ دیکھیں ہم سب پاکستانی، اللہ کرے کہ ان حالات میں تبدیلی آئے۔ ابھی دیکھیں لکی مروت میں حملہ ہوا، اس میں 7 فوجی بھی شہید ہو گئے۔ اب ان حالات میں جو خیبر پختونخوا میں اس قدر خراب ہے، بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہیں، ریاست مسلسل پارٹیوں کو توڑنے، تحریکوں کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن انہیں حالات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ خان کے بغیر یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کرے ان کے دماغ میں جو بات ہے، ان کے دل میں جو بات ہے، وہ ان کی زبان پر بھی آئے، ان کے عمل پر بھی آئے۔ ابھی بلوچستان میں لانگ مارچ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر چل رہا ہے، اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑا اہم معاملہ جو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی میں بھی بہت ساری ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے، اور ظاہر ہے اس میں بینیفیشری جو لوگ ہیں بیچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، یہ بھی معاملات کو حل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یاد رکھیں،
اس وقت نظام کے سب سے بڑے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے۔ آج اگر یہ معاملات ٹھیک ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں۔ تو اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں ان معاملات کو خراب کریں، زیادہ سے زیادہ فساد مچائیں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی طرح یہ معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جائیں ہی نہ۔ دوسرا حل آپ کے سامنے عوام کا ہے، اور عوام اگر آپ کو پتہ ہے اس طرح 5-6 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل آئیں 72 گھنٹے کے لیے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے مذاکرات کا ہی طریقہ رہتا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیش رفت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان کے ساتھ اگر یہ ملاقاتیں بحال کرتے ہیں عید کے بعد، خیر سگالی کے طور پر اگر کچھ اپنے رد عمل دیتے ہیں، جس طرح میاں عباد فاروق سامنے آئے، اس طرح باقی لوگوں کو بھی سامنے لائیں، اس طرح خان کو بھی سامنے لائیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر نظر آئے ان کی باتوں میں سچائی۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، دعا البتہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ ان پر، ان کے دماغوں پر رحم کرے اور انہیں سمجھائے تاکہ یہ لوگ پاکستان کا سوچیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔